बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में खुश आमदीद कहता हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, आज एक ही खबर है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने आज एक कॉन्फ्रेंस में जो खिताब किया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात कुछ और करने गए थे लेकिन बात कुछ और हो गई, और जो उन्होंने बातें कही, क्योंकि अली अहमद कुर साहब वहाँ पे मौजूद थे और उसका वो रिएक्शन था, जवाब दिया गया कि आप जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं पाकिस्तान की अदालतों पर कि किसी के कहने पर फैसले किए जाते हैं और किसी की बात को दबाव में आकर फैसलों का जो रुख है वो बदल दिया जाता है, इसका उन्होंने जवाब दिया। और फिर उन्होंने कहा कि आप बताएं कब ऐसा कुछ हुआ। अगर आप ऐसी जनरल स्टेटमेंट्स देते रहेंगे तो इससे पाकिस्तान की अदालती निज़ाम का वकार मुजरू होगा और इसमें को किसी सूरत भी कबूल नहीं किया जा सकता। या तो सबूत दें या साबित करें कि किस वक्त किस अदालत ने किसी के दबाव पर आकर ये बातें की। और फिर वो अपनी एग्जांपल्स भी देते रहे। उन्होंने कहा कि मुझे ज़िंदगी में किसी शख्स को ये हिम्मत नहीं हुई कि वो अप्रोच कर सके, डिक्टेशन दे सके। तो ये आज अदालत के अंदर होता रहा, जिस कॉन्फ्रेंस के अंदर होता रहा। राय साहब, हमें ये बताएं कि किस तरह देखते हैं, क्योंकि मैं तो हमेशा से कहता रहा कि जजों को अपने आप को दूर रखना चाहिए ऐसी कॉन्फ्रेंसेस में जाने से, और अगर ऐसी कॉन्फ्रेंसेस में जाएंगे तो फिर कुछ भी हो सकता है, लोग इसे पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करेंगे, और आज ऐसा ही कुछ हुआ। तो देखिए आजमी साहब, इस मामले के दो पहलू हैं और दो तरह के कॉन्टेक्स्ट हैं। आप कह सकते हैं कि दो तरह के सियाको सबाक हैं। एक कॉन्टेक्स्ट तो ये है कि मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा अदालतों में जब पेश होते हैं तो एक उन्होंने वतीरा बनाया हुआ है कि पूरा आप मुस्लिम लीग नून का एक काफिला लेकर जाते हैं और वहाँ पर अदालतों को दबाव में लाने की भी कोशिश करते हैं। फिर जिस अदालत में आप पेश होते हैं उस अदालत से निकल कर उसी अदालत के जज साहिबान के मुतल्लिक आप इल्ज़ामात भी लगाना शुरू कर देते हैं। फिर इस तरह का तासुर भी देना शुरू कर देते हैं कि इन अदालतों के जो जज साहिबान हैं वो कहीं से मैनेज हो रहे हैं, यानी उन पर कहीं से दबाव आ रहा है और ये आज़ादाना फैसला नहीं कर सकते। और उसका मकसद ये होता है कि उन जज साहिबान के ऊपर इस तरह का दबाव डाला जाए कि देखें, अगर आपने हमारे हक में फ़ैसला ना किया, अगरचे हमारे पास कोई कानूनी शवाहिद मौजूद नहीं है अपने हक में फ़ैसला करवाने के लिए, लेकिन अगर आपने हमारे हक में फ़ैसला ना किया तो फिर हम इसको इस तरह से एक इशू बनाएंगे कि आपके ऊपर असल में किसी इदारे का दबाव था। आसान अल्फाज में कहें तो ये एक तासुर बनाते हैं कि आपके ऊपर आर्मी का दबाव था, जिस तरह इससे पहले ये जनरल फैज़ हमीद पर भी इल्ज़ाम लगाते रहे हैं। और मरियम नवाज़ की जो हालिया टॉक है जिसमें उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से निकलकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान के मुतल्लिक ही बातें करना शुरू कर दी और उन पर इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए कि जज साहिबान की मजबूरियां भी हो सकती हैं। तो जाहिर है कि इसका मकसद क्या था? इसका मकसद ये था कि अदालतों को दबाव में लाया जाए। अब जो चीफ जस्टिस ने बात की है, इसका दूसरा कॉन्टेक्स्ट ये है हाशमी साहब कि एक तो ये जो पूरी तकरीब थी, अगर चीफ जस्टिस इसमें जाने से अवॉइड करते तो ज़्यादा अच्छा था। और उसकी वजह ये नहीं है कि ये मरहूमा आसमा जहांगीर के याद में ये तकरीब थी तो इस वजह से उनको नहीं जाना चाहिए था। जाहिर है कि किसी भी इस तरह की पर्सनैलिटी की याद में कोई तकरीब हो तो कोई ममानियत नहीं है कि चीफ जस्टिस या दीगर चीफ जस्टिस साहिबान, यानी हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान या दीगर जज साहिबान वहाँ पर ना जाएं। लेकिन चीफ जस्टिस साहब को शायद ये अंदाज़ा नहीं था कि इस तकरीब को एक सियासी रंग दिया जाएगा और इसके लिए एक पहले से मंसूबा बंदी की गई थी, एक प्लानिंग की गई थी और बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से एक पहले से गेम प्लान की गई थी कि जब चीफ जस्टिस आएंगे तो मुस्लिम लीग नून अपनी वकलात तंजीमों के जो कारिंदे हैं उनसे चीफ जस्टिस के खिलाफ और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नारे लगवाएंगे। अब देखें, टीवी चैनल्स ने सारी फुटेजेस नहीं चलाई, लेकिन आपने शायद वो फुटेजेस देखी हो। अगर आपने नहीं देखी तो मैं उन फुटेजेस को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। और हमारे बहुत से व्यूअर्स ने, मुझे यकीन है कि वो फुटेजेस नहीं देखी होंगी, क्योंकि टीवी चैनल्स ने इस वजह से वो फुटेजेस नहीं चलाई कि कहीं टीवी चैनल्स के ऊपर कोई तौहीन अदालत वगैरह ना लग जाए, या ये ना हो कि चीफ जस्टिस के खिलाफ या सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ वहाँ जिस किस्म के नारे लगवाए गए वो जाहिर है कि टीवी चैनल्स नहीं चाहते थे कि ऑन एयर हों। लेकिन हुआ ये है कि चीफ जस्टिस को आपने बुलाया एक तरह से चीफ गेस्ट के तौर पर,
سب سے آخری خطاب بھی آپ نے ان سے کروایا، لیکن اس سے پہلے جو نون لیگ کی وکلاء تنظیموں کے ونگز ہیں ان کو اکٹھا کیا گیا اور ان کو ہدایت کی گئی نون لیگ کی قیادت کی جانب سے کہ چیف جسٹس کے خلاف اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان کے خلاف اور سپریم کورٹ کے خلاف آپ نے نعرے لگانے ہیں اور یہ تاثر دینا ہے کہ سپریم کورٹ ڈکٹیشن لیتی ہے آرمی سے، سپریم کورٹ ڈکٹیشن لیتی ہے ISI سے، سپریم کورٹ ڈکٹیشن لیتی ہے جنرل فیض امیر سے، جو کہ اب DGISI کا عہدہ چھوڑ چکے ہیں اور اب پشاور کور کمانڈ کرنے جا چکے ہیں۔ تو آپ اگر وہ نعرے سنیں تو وہ نعرے اتنے خطرناک قسم کے تھے کہ بالکل رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا بعد میں چیف جسٹس نے کہ یہ تو ایک طرح سے انہوں نے اشاروں کنایوں میں کہا کہ سپریم کورٹ کے اوپر حملہ ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اس تقریب کے جو ہوسٹ تھے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آصفہ جہانگیر کے متعلق یہ تھی کانفرنس تھی، تو جو ہوسٹ ہوتے وہ کوئی غیر جانبدار قسم کے ہوتے، لیکن سٹیج دیا گیا وہ مسلم لیگ نون کے جو وکلاء ہیں ان کو دیا گیا۔ مسلم لیگ نون کے ایک سینیٹر جو کہ شریف فیملی کے ذاتی وکیل رہے، جن کو ان کی قانونی خدمات کے عوض سینیٹرشپ سے نوازا گیا، جن کو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر بنانے کی بھی کوشش کی مسلم لیگ نون نے، اور جب وہ اپوزیشن لیڈر نہیں بنا سکے اور پیپلز پارٹی نے یوسف رضا گیلانی کو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر بنوا دیا، تو اس کے اوپر پھر پیپلز پارٹی سے مسلم لیگ نون ناراض بھی ہو گئی۔ ان کو بنایا گیا اس کا میزبان اور وہ اسٹیج سیکرٹری بھی بنے ہوئے تھے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی پلاننگ کی گئی تھی کہ سپریم کورٹ کے خلاف اور چیف جسٹس کے خلاف کس قسم کی یہاں پہ تقریریں کروائی جائیں گی اور کس قسم کے نعرے لگوائے جائیں گے۔ اب ایک طرف تو یہ نعرے لگے اور کہا یہ گیا کہ جی یہ تو عام کارکن تھے، ایک ایسی تقریب جس میں غیر ملکی سفیر موجود تھے، برٹش ہائی کمشنر موجود تھے، ڈچ جو سفارتی نمائندے تھے وہ بھی موجود تھے، تو ایک ایسی تقریب کے اندر جہاں انٹرنیشنل ڈیلیگیشن بھی موجود تھے، جان بوجھ کر سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے شریف فیملی نے اپنے کارندوں کو وہاں پہ چھوڑا۔ اس کے بعد ایک تو یہ نعرے ہو گئے، لیکن اس کے بعد کچھ مخصوص تقریریں کروائی گئیں اور ایسے لوگوں سے تقریریں کروائی گئیں جن کے بارے میں یہ بات واضح ہے کہ وہ شریف فیملی کے بہت قریب ہیں، نون لیگ کے حلقوں کے بہت قریب ہیں، جن میں کچھ وکلاء بھی شامل ہیں، اور ان وکلاء نے وہاں پر اس قسم کی تقریریں کی علی احمد کرد سمیت کہ ہماری سپریم کورٹ بالکل آزاد نہیں ہے اور ہماری ہائی کورٹس بالکل آزاد نہیں ہیں، اور ہمارے جو سپریم کورٹ کے جج صاحبان ہیں انہوں نے دباؤ میں آ کے فیصلے پہلے بھی دیے ہیں اور اب بھی دباؤ میں آ کر فیصلے دے رہے ہیں، اور اشاروں کنایوں میں اصل میں انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ شریف فیملی کے خلاف جو فیصلے آئے وہ کوئی دباؤ کا نتیجہ تھے۔ اب چیف جسٹس نے پہلے تو بڑے تحمل سے یہ ساری باتیں سنی، ظاہر ہے کہ ابھی ان کا ٹرن نہیں تھا خطاب کرنے کا، لیکن ایک حد تک آپ تحمل سے یہ اس قسم کے الزامات سن سکتے ہیں۔ اور ہاشمی صاحب چیف جسٹس کے پورے کریئر میں، پورا جو ان کا عدالتی کریئر ہے، کسی نے چیف جسٹس کو اتنا بھرم نہیں دیکھا۔ یعنی خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس نے جب ان الزامات کا جواب دیا تو کبھی بھی ان کا لہجہ اتنا تلخ نہیں ہوا، یہاں تک کہ مطلب ان کی جو باڈی لینگویج تھی، جس طرح سے وہ ہاتھ لہرا لہرا کر جواب دے رہے تھے، تو یہ تو ایسا لگ رہا تھا کہ چیف جسٹس کو وہاں پہ کوئی عوامی جلسہ کرنا پڑ گیا ہے۔ اور چیف جسٹس نے پھر علی احمد کرد کا نام بھی لیا، کچھ اور لوگوں کی طرف بھی اشارہ کیا کہ یہ رینڈم سٹیٹمنٹس آپ نہ دیں، یہ جنیرک قسم کے سٹیٹمنٹس آپ نہ دیں، آپ کوئی شواہد کے ساتھ بات کریں، کسی ثبوت کے ساتھ بات کریں، اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی ڈکٹیشن لیتے ہیں، کوئی ثبوت لے کے آئیں۔ کسی کی جرت نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو اور سپریم کورٹ کے جو دیگر جج صاحبان ہیں ان کو وہ دباؤ میں لے کے آئے۔ یعنی ان کا اشارہ تھا کہ بالکل بھی فوج کا سپریم کورٹ کے فیصلوں میں کسی قسم کا عمل دخل نہیں ہے، اور میرے جو جج صاحبان ہیں، دیگر جو ساتھی ہیں، ان کو بھی کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آرمی آ کر دبا رہی ہو یا ISI آ کر دبا رہی ہو یا وہ ISI سے یا آرمی سے دب جائیں۔ راصب میں تو ہمیشہ ہی کہتا رہا کہ پھر ججز کو اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے ایسی کانفرنسز سے، کیونکہ اگر آپ اپنے آپ کو پبلکلی لوگوں کے سامنے اس طرح پیش کریں گے، تقریریں کریں گے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے حالات خراب ہوں گے؟ لوگ اسی قسم کی تقریریں کر کے آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے، اور اب کیا ہوگا؟ کیا اس کا کوئی سم اٹھو لیا جائے گا؟ چونکہ جج جہاں پر بیٹھ جاتا ہے
تو وہ ایک عدالت کی حیثیت جگہ اختیار کر جاتی ہے جو ان کی موجودگی اوبیسلی ڈیسیژن کیا جا سکتا ہے، فیصلہ دیا جا سکتا ہے، حکم صادر کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح سے قانونی تقریب بھی تھی، جیسے چیف جسٹس صاحبان سپریم کورٹ بار سے بھی خطاب کر لیتے ہیں، اسی طرح ہائی کورٹ بار سے بھی خطاب کر لیتے ہیں، تو اس کے اندر جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی موجود تھے، لیکن چیف جسٹس اس بات کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اندازہ نہیں کر سکے، یا یہ پہلے سے جج نہیں کر سکے، یا پہلے سے پریمپٹ نہیں کر سکے، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چیف جسٹس کو یہ نہیں معلوم تھا کہ کوئی اتنا بھی گر سکتا ہے۔ میں اس کانفرنس کے میزبانوں کی بات نہیں کر رہا جنہوں نے ایک گڈ فیتھ میں ہو سکتا ہے یہ کانفرنس کروائی ہو، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ کوئی اتنا بھی گر سکتا ہے کہ وہ ایک پلاننگ کے تحت اس کانفرنس کا جو مقصد تھا اس مقصد سے ہٹ کے چیف جسٹس پر اور سپریم کورٹ پر حملے کرے گا، تو یہ وہ پریمپٹ نہیں کر سکے اور اس کا اندازہ نہیں کر سکے، اور اس کا پھر ظاہر ہے کہ ان کو نتیجہ بھگتنا بھی پڑا کہ پہلی مرتبہ ان کو عوامی سطح پر عدالت سے باہر اس قسم کے خیالات کا اظہار کرنا پڑا، بہت تلخ لہجہ ان کو اپنانا پڑا، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ ہم کسی بھی غیر جمہوری سیٹ اپ کو قبول نہیں کریں گے، کوئی مارشل لاء کی کوشش کو قبول نہیں کریں گے۔ اس سے پہلے بھی ہمارے کچھ ساتھی جو ہیں اس طرح کی کوششوں کو ریزسٹ کرتے رہے ہیں، ہم دوبارہ بھی کریں گے۔ ساتھ ہی انہوں نے لوور جوڈیشری کے بارے میں بھی بات کی، اور جو دباؤ کے حوالے سے آرمی کا انہوں نے امپریشن تو ریجیکٹ کیا، لیکن اس میں ہاشمی صاحب ایک نقطہ اور بھی ہے کہ یہ جو دباؤ والی بات ہے یہ اصل میں تھوڑی سی ان کو کلیئر کرنی چاہیے تھی میری ناقص رائے میں۔ یہ جو سیاسی دباؤ آتا ہے کہ کیا ہماری عدالتیں، میں سپریم کورٹ کی بات نہیں کر رہا، کچھ مخصوص عدالتوں کی بات کر رہا ہوں جن کے بارے میں سپریم کورٹ نے بھی کئی مرتبہ ریمارکس دیے ہیں، کیا وہ سیاسی دباؤ کا سامنا کرتی ہیں؟ مثال کے طور پر میاں نواز شریف کا جو کیس تھا بیرون ملک جانے کا، تو وفاقی کابینہ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ایک 7 ارب روپے کا 7 بلین روپیز کہ ایک شیورٹی بانڈ نواز شریف بھر کے جائیں، تاکہ میاں نواز شریف اگر اپنے مقدمات بھگتنے کے لیے واپس نہیں آتے اور جس قسم کی لوٹ مار کے ان پر الزامات ہیں، اگر وہ پیسے واپس قومی خزانے میں نہیں آتے تو کم سے کم یہ 7 ارب روپے جو ہیں یہ قومی خزانے میں آ جائیں۔ اور وفاقی کابینہ کا جو فیصلہ تھا وہ ٹھیک تھا، اور شریف خاندان کے لیے وہ 7 ارب روپے مینیج کرنا کوئی مشکل بھی نہیں تھا، لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے 50 روپے کے ایک سٹیمپ پیپر کے اوپر میاں نواز شریف کو باہر جانے دے دیا، شہباز شریف کی زبانی گارنٹی پہ باہر جانے دے دیا۔ اب وہ 50 روپے کا سٹیمپ پیپر ہے اور شہباز شریف کی زبانی گارنٹی ہے، تو اب وہ زبانی گارنٹی اور وہ 50 روپے کا جو سٹیمپ پیپر ہے وہ پوری قوم کا منہ چڑھاتا رہتا ہے ہر وقت کہ دیکھیں یہ ہے ہمارا عدالتی نظام، ہمارے جو سیاسی طور پر بااثر لوگ ہیں ان کے سامنے۔ تو اس طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ایک چیز تو انہوں نے کلیئر کی کہ آرمی کا اس وقت کوئی دباؤ نہیں ہے سپریم کورٹ کے جج صاحبان پر، خود بھی جتنے دبنگ الفاظ میں انہوں نے بات کی اور جتنی کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے بات کی، ایک آپ کی باڈی لینگویج سے پتہ چل جاتا ہے ہاشمی صاحب کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں۔ تو ان کی باڈی لینگویج سے تو پتہ چل رہا تھا کہ آرمی کے حوالے سے تو ان کی بات ٹھیک تھی کہ ان کو کوئی آرمی ڈکٹیشن نہیں دے رہی، اور کوئی یہ نہیں ہے کہ جنرل باجوہ کوئی فرمان لکھ کے وہاں پہ جاری کر دیتے ہیں اور ہمارے جج صاحبان وہ فرمان فیصلے کی صورت میں پڑھ دیتے ہیں۔ لیکن جہاں تک لوور جوڈیشری کی انہوں نے بات کی تو اس حوالے سے بہت زیادہ ریفارمز کی ضرورت ہے، اور ظاہر ہے کہ چیف جسٹس عدلیہ کے سربراہ ہوتے ہیں، بہت ایک ریسپیکٹڈ عہدہ ہے، تو اس معاملے پر بھی ان کو توجہ دینی چاہیے۔ لیکن بہت ہی زیادہ بدمزگی ہوئی، اور بدمزگی اس وجہ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے پاکستان کی شہرت کو بھی نقصان پہنچا کہ یہاں پہ بہت سے انٹرنیشنل ڈیلیگیشنز موجود تھے، یہاں پہ بہت سے غیر ملکی سفیر بھی موجود تھے، لیکن جو کام شریف خاندان کرنا چاہتا تھا اپنے کارندوں کے ذریعے وہ انہوں نے کر دیا۔ جس طرح سے پہلے وہ دباؤ ڈالنا چاہتے تھے، اسی طرح انہوں نے عدلیہ کے اوپر جو الزام تراشی کرنی تھی اور جو میسج دینا تھا انٹرنیشنل کمیونٹی کو وہ انہوں نے دلوا دیا، اور یہ بھی خیال نہیں کیا کہ یہاں پہ جو انٹرنیشنل ڈیلیگیشنز اور غیر ملکی سفیر بیٹھے ہیں ان کے سامنے اگر ہم اپنے اداروں پر حملہ کروائیں گے تو اس سے تو ظاہر ہے کہ پاکستان کی اوورآل ریپیوٹ ڈیمیج ہوتی ہے۔ تو یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑا ہی بیڈ اور بٹر ایپیسوڈ وہاں پہ دیکھنے میں آیا ہے۔ راز صاحب ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، ماضی کے اندر یہ وتیرہ جو مریم نواز کا ہے عدالتوں سے باہر عدالتیں لگا کر لڑنے کا، اس سے پہلے نواز شریف صاحب نے بھی سپریم کورٹ پاکستان پر حملہ کیا، لوگوں کو لے کر چلے گئے، انتشار پھیلانے کی کوشش کی گئی۔
تو یہ تو وہی اسٹریٹجی ہے کہ عدالتوں کو کرٹیسائز کیا جائے، عدالتوں کو جو ہے کنٹروورشل بنایا جائے، اور اس کے بعد پھر ایک نیا نیریٹو جو ہے یہاں سے بنایا جا سکتا ہے۔ تو یہ سب کچھ رائے صاحب ہو رہا ہے، اور ماضی کے اندر جو نواز شریف نے کیا، آج ان کی بیٹی بھی وہی کچھ کر رہی ہیں۔ دیکھیں، مسلم لیگ نون کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے، ایک ان کا ماضی ہے، نیب کے حوالے سے بھی ان کا ایک ماضی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ جب انہوں نے احتساب کمیشن بنایا تھا تو اس وقت جنید صفدر کے جو سسر صاحب ہیں، تو ان کو آپ کو پتا ہے کہ اس وقت احتساب الرحمان کہا جاتا تھا، یعنی سیف الرحمان کو، اور پورا انہوں نے وکٹمائز کیا تھا اس وقت کی اپوزیشن کو۔ تو اداروں کو یہ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور اسی طرح ایک سابق آرمی چیف کو میاں نواز شریف نے 2 مرتبہ ایک BMW کار دینے کی آفر بھی کی تھی، اگرچہ انہوں نے اس آفر کو ٹھکرا دیا تھا، ایک مرتبہ لاہور میں اور ایک مرتبہ مری ان کو بلا کر۔ اس طرح سے یہ اداروں کو یا لالچ دے کر اپنا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی اپنے ایجنڈے پہ چلانے کی کوشش کرتے ہیں، یا ان کو دھمکا کر یا ان پر دباؤ ڈال کر اپنے ایجنڈے کی تکمیل چاہتے ہیں۔ آپ نے عدالتوں کی بات کی تو آپ دیکھیں کہ ان کا جو ماضی ہے کہ سپریم کورٹ پر جو فزیکل ایک اسالٹ ہوا، جو ایک فزیکل حملہ ہوا، جو کہ ایسا حملہ تھا جس میں کارکن سپریم کورٹ کی عمارت کے اوپر چڑھ گئے، سپریم کورٹ کی عمارت کی چھتوں کے ساتھ لٹک گئے، سپریم کورٹ کی عمارت پر پتھر برسائے گئے، سپریم کورٹ کی عمارت کے جو ستون ہیں ان کے اوپر پتھروں سے، ڈنڈوں سے، اینٹوں سے حملہ کیا گیا۔ اور آج بھی اگر آپ اس وقت کے اخبارات دیکھیں تو وہاں پر وہ تصاویر آج بھی بتا رہی ہیں کہ شریف فیملی کا اور مسلم لیگ نون کا جو ماضی ہے وہ کس طرح کا رہا ہے عدلیہ کے حوالے سے، اور کس طرح سے یہ عدلیہ پر حملے کرتے رہے ہیں جب بھی ان کو لگتا ہے کہ ان کے خلاف کوئی فیصلہ آ جائے گا۔ پھر دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ جسٹس قیوم والا جو سکینڈل آیا تھا کہ کس طریقے سے اور کتنی ڈٹائی کے ساتھ، اب یہ اس کے اوپر بات نہیں کرتے کہ کس طریقے سے یہ جسٹس قیوم کو کالیں کر رہے تھے اور ان سے کہہ رہے تھے کہ میرے بڑے بھائی، یعنی شہباز شریف کالیں کر کے کہہ رہے تھے کہ میرے بڑے بھائی کی فرمائش ہے کہ فلاں کو آپ اتنی سزا دیں، فلاں کو آپ اتنی سزا دیں۔ پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جج ارشد ملک جو لوور جوڈیشری میں آ جائیں، اس کو انہوں نے کس طریقے سے بلیک میل کر کے ایک کمپرومائز سچویشن میں اس کے ساتھ ویڈیو ریکارڈ کی، اور پہلے ان کو یہ لے کے گئے سعودی عربیہ بھی۔ حسین نواز نے خاص طور پر ٹریول کیا لندن سے سعودی عربیہ، وہاں پہ جا کے ان سے ایک کمپرومائز سچویشن میں ملاقات کی، اور یہاں آ کر ان کی ایک ویڈیو بنا لی۔ اب آپ آ جائیں رانا شمیم کے متعلق، اور رانا شمیم کے متعلق آپ دیکھ لیں کہ ایک ایسا فراڈ کیا گیا کہ جو 2 دن کے اندر پکڑا تو گیا، لیکن یہ بھی اصل میں اسلام آباد ہائی کورٹ پر اور سپریم کورٹ پر ہی حملہ تھا کہ ایک طرف آپ چیف جسٹس ثاقب نثار جو سابق چیف جسٹس ہیں ان پر الزام لگائیں تاکہ ان کے تمام فیصلوں کے اوپر ایک سوال اٹھ جائے، اور یہ الزام لگائیں کہ انہوں نے جسٹس عامر فاروق کو یہ ہدایت دی تھی کہ مریم نواز اور میاں نواز شریف کو باہر نہیں آنے دینا۔ وہ تو شکر ہے کہ یہ اتنے نالائق نکلے اور ان کی قانونی ٹیم اتنی نالائق نکلی کہ وہ جسٹس عامر فاروق کے متعلق جس وقت کا الزام لگایا گیا وہ اس وقت بینچ کا حصہ نہیں تھے، اور ان کے جھول کی وجہ سے ان کا فراڈ بے نقاب ہو گیا، ورنہ تو انہوں نے یہ پوری قوم کا سر کھا جانا تھا کہ دیکھیں میاں نواز شریف کے حق میں ایک بڑی معتبر قسم کی گواہی آ گئی ہے۔ یہ جو آپ سن بٹا سناٹا ہے نا، یہ جو خاموشی ہے اب مریم نواز کی جانب سے، شہباز شریف کی جانب سے رانا شمیم کے معاملے پر، یہ اسی وجہ سے ہے کہ ان کو پتا ہے کہ ان کا فراڈ پکڑا گیا ہے۔ دوسری جانب انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر ایک طرح سے یہ حملہ کیا اور اس کو متنازع بنانے کی کوشش کی، اور جسٹس عامر فاروق کا نام جلد بازی میں انہوں نے اس لیے لے لیا کہ جسٹس عامر فاروق اس وقت اس بینچ کا حصہ ہیں جو اب، اس وقت تو نہیں سن رہے تھے، وہ اس بینچ کا حصہ اس وقت نہیں تھے جس وقت کے متعلق الزام لگایا گیا تھا، لیکن اب وہ اس بینچ کا حصہ ہیں جو کہ کیپٹن صفدر اور مریم نواز کی اپیلیں سن رہا ہے، اس کی سماعت کر رہا ہے، اور یہ اس بینچ کا حصہ ہے کہ جس نے یہ ریمارکس دیے تھے کہ مریم نواز کی قانونی ٹیم کی پوری کوشش لگتی ہے کہ اس کیس کو التوا کا شکار کیا جائے۔ نیب یہ کہہ رہا تھا کہ روزانہ کی بنیادوں پر سماعت کی جائے، جبکہ مریم نواز کی قانونی ٹیم اس کیس کو طول دینا چاہتی تھی، اور مریم نواز نے اسی لیے اس کیس میں اپنا وکیل بھی تبدیل کر دیا، اور پھر نئے وکیل عرفان قادر نے کہا کہ مجھے دوبارہ سے اس کیس کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے اور میں دوبارہ سے تیاری کروں گا تاکہ کسی طریقے سے اس پورے کیس کو طول دیا جائے۔ تو یہ جو رانا شمیم والا معاملہ ہے
جس طرح سے انہوں نے میاں نواز شریف سے لندن میں ملاقاتوں کا اعتراف کر لیا، اب شریف فیملی نے بھی اعتراف کر لیا کہ ہاں یہ ملاقاتیں ہوئی ہیں، اس بات کا بھی اعتراف کر لیا گیا کہ نوٹری پبلک کے دفتر میں اکیلے نہیں گئے تھے رانا شمیم، بلکہ شریف فیملی کے جو ارکان ہیں اور ان کے جو قریبی لوگ ہیں وہ نوٹری پبلک کے دفتر میں لے کے گئے تھے رانا شمیم۔ تو یہ جو تمام اعتراف ہیں یہ اصل میں اسلام آباد ہائی کورٹ پر حملہ تھا، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا قصور یہ ہے کہ وہ کیپٹن صفدر اور مریم نواز کی اپیلوں کی سماعت بھی کر رہا ہے، اور وہاں پر مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی قانونی ٹیم مریم نواز اور کیپٹن صفدر کے حق میں کوئی قانونی شواہد نہیں پیش کر سکے۔ تو ان کو خدشہ تھا کہ یہاں سے ہمارے خلاف فیصلہ آ جائے گا، اور جو ہی ان کو یہ لگا کہ ہمارے خلاف فیصلہ آ جائے گا، یعنی 17 نومبر کو ان کی سماعت ہونی تھی اور اس سے 4 دن پہلے یہ حلف نامہ سامنے لے کے آگے، یہ جعلی اور بے بنیاد قسم کا حلف نامہ جس کے متعلق یہ دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ ہمیں تو 1 سال پہلے رانا شمیم نے بتا دیا تھا لیکن ہم بالکل خاموش رہے۔ تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ نہ تو اس رانا شمیم نے 1 سال پہلے بتایا تھا، اور یہ جو 4 دن پہلے لایا گیا اس کا جو واحد مقصد تھا وہ یہی تھا کہ عدالتی فیصلے پر اثر انداز ہوں، جن اپیلوں کی سماعت ہو رہی ہے اس سماعت پر اثر انداز ہوں۔ جسٹس عامر فاروق کو خاص طور پر ٹارگٹ کیا گیا تھا کہ تاکہ جسٹس عامر فاروق کے اوپر دباؤ ڈالا جائے، اور پھر مریم نواز تو ایسی انہونی کرتی ہیں کہ یہ عدالتیں اس بات کا نوٹس بھی نہیں لیتی کہ جس عدالت کے سامنے وہ پیش ہوتی ہیں اس عدالت سے نکل کر اسی عدالت کے جج صاحبان کے متعلق باتیں کرنا شروع کر دیتی ہیں، انہی پر الزامات لگانا شروع کر دیتی ہیں، ان کے متعلق مجبوریوں کے لفظ استعمال کرتی ہیں کہ ان کی کوئی خاص مجبوریاں ہوں گی۔ تو عدالتیں ان کے ساتھ بڑا نرم رویہ بھی اختیار کرتی ہیں، کوئی نوٹس بھی نہیں لیتی۔ تو یہ جو تمام واقعات ہیں ہاشمی صاحب، یہ اصل میں عدالتوں کے اوپر حملے ہی ہیں، یعنی فزیکل اسالٹ سے لے کر زبانی اسالٹ تک، یہ تمام ان کا ایک طریقہ واردات ہے کہ کس طریقے سے اداروں کو اپنے تابع کیا جائے تاکہ تمام ملک کے جو ادارے ہیں وہ ان کے سیاسی ایجنڈے کی تکمیل کریں، وہ کوئی قانون اور انصاف فراہم نہ کریں بلکہ ان کے گھر کے نوکروں کی طرح ان کی خدمت کریں۔ تو یہ ان کا پورا ایک ٹریک ریکارڈ ہے، اور یہی ہوا ہے چیف جسٹس والی تقریب میں کہ جان بوجھ کر وہاں پلاننگ کے تحت سپریم کورٹ کے خلاف اور چیف جسٹس کے خلاف نعرے لگوائے گئے۔ بہت شکریہ رائے صاحب۔ ویورز، ہمارا آج کے شو تھا، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔